खाने काबा के करीब सैनमा घर की तामीर, एक ऐसा इंकशाफ जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देगा बल्कि आपके ईमान को भी झंझोड़ कर रख देगा। सऊदी अरब में, जी हाँ, मक्का मुकरमा के करीब मुक़द्दस तरीन मकाम खाने काबा के इंतहाई करीब सैनमा बनाने का मंसूबा सामने आ चुका है। वो जगह जहाँ हर कदम फरिश्ते साए फिगन रहते हैं, जहाँ हर लम्हा अल्लाह की हम्दो तस्बीह में डूबा होता है। क्या वहाँ फिल्मों की आवाज़ें गूंजेंगी? क्या बैतुल्लाह के साए में दुनियावी तफरीह का अड्डा कायम किया जाएगा? ये महज एक खबर नहीं, ये क़यामत से पहले के मनाजिर जैसे खतरनाक इशारा हो सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने वो हक़ाइक़ जो मीडिया छुपा रहा है और वो सवालात जिन्हें पूछने से सब डरते हैं, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो हो रहा है वो सिर्फ चौंका देने वाला नहीं बल्कि दिल दहला देने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। नाज़रीन, क्या कभी आपने सोचा भी था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खाने काबा के कुर्ब जुवार में सिनेमा घर तामीर होने लगेंगे? वो जगह जहाँ दिल लरसते हैं, आंखें झुक जाती हैं, रूह सजदे में चली जाती है। अब वही मुक़द्दस मकाम जदीद तफरीही मंसूबों की लपेट में आ रहा है। जी हाँ, आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के दिल के करीब तरीन मकाम पर उठने वाला ऐसा सवाल है जिसने जज्बात, अकीदत और अक़ली बहसों को एक साथ झंझोड़ दिया है। मक्का मुकरमा जहाँ कदम कदम पर तारीख सांस लेती है, जहाँ पहला घर तामीर हुआ अल्लाह की इबादत के लिए, जहाँ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान हर साल अपने दिलों की तड़प लिए हाजिरी देते हैं, जहाँ एक एक जर्रे में रूहानियत सिमटी हुई है, यही मक्का अब एक नई तब्दीली के दहाने पर खड़ा है। और ये तब्दीली तफरीह की, जदीदियत की और कुछ लोगों के मुताबिक तक़द्दुस की कीमत पर तरक्की की सोशल मीडिया पर एक खबर ने हलचल मचा दी है। खाने काबा के करीब एक जदीद सिनेमा घर की तामीर का आगाज हो चुका है। मंसूबे की लागत अरबों डॉलर में, डिज़ाइन जदीद तर्ज का और महल वकू, बस यही वो नुक्ता है जिसने दिलों में इस्तराब पैदा कर दिया है। बाज लोग इसे रोशन ख्याली टूरिज्म अरब दुनिया की तरक्की की नई राह समझ रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये तो बेहिसी है, ये तो रूहानियत से बगावत है। लोगों की आरा दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। कुछ इसे मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक अजीम संगे मील मानते हैं, तो कुछ इसे दीनों दुनिया के दरमियान खुफिया तसादुम का पेश खेमा। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही बहस है, क्या वाकई खाने काबा जैसे मकाम के करीब सिनेमा जैसे तफरीही मंसूबे होने चाहिए? यकीनन सवालात बहुत अहम हैं। क्या मक्का मुकरमा सिर्फ सऊदी अरब का शहर है या पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल? क्या जदीदियत के नाम पर हम अपनी रूहानी पहचान को कुर्बान कर सकते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इबादत और तफरीह एक ही दीवार के साए में मुमकिन है? ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक नजरियाती जंग का आगाज है। और आज की वीडियो इसी जंग को समझने, परखने और इसके मुमकिन असरात को जांचने की एक संजीदा कोशिश है। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ मक्का का नहीं, ये मामला हम सब के दिलों के मरकज का है। नाज़रीन, मक्का मुकरमा महज एक शहर नहीं बल्कि ये पूरी इंसानियत की रूहानी तारीख का मरकज है। यही वो मुक़द्दस ज़मीन है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, सूरह आल इमरान की आयत 96 में, जिसका तर्जुमा सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बाबरकत है और तमाम जहानों वालों के लिए हिदायत है। यही वो मकाम है जहाँ रूहें सजदे करती हैं, यही वो मकाम है जहाँ रूहें सजदे में झुकने से सुकून पाती हैं, जहाँ हर पत्थर, हर जर्रा, हर समत इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाती है। खाने काबा न सिर्फ मुसलमानों का क़िबला है बल्कि ये ज़मीन पर सबसे पहले तामीर करदा इबादत गाह भी है। रिवायात के मुताबिक इसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और बाद अज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इसे दोबारा तामीर किया। मक्का उन अज़ीमुल मर्तबत अंबिया का शहर है जिन्होंने तौहीद के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से बचाया और यही वो जगह है जहाँ कुर्बानी की वो लाजवाल सुन्नत शुरू हुई जो आज तक हज के मनासिक का हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान में महफूज है, ऐ मेरे रब, इसे अमन का शहर बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिस्क दे। सूरह बकरा आयत 126। ये दुआ सिर्फ रिस्क और अमन के लिए नहीं थी बल्कि शहर की अजमत और अल्लाह की तरफ से चुने जाने का ऐलान थी। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी इसी शहर में हुई और आपकी नबूवत की शुरुआत भी इसी मक्का से हुई। यही वो शहर है जहाँ पहली वही नाजिल हुई, जहाँ जबल नूर और गारे हिरा वाक़ हैं, जहाँ से इस्लाम ने दुनिया को रोशन किया। मक्का मुकरमा की हुर्मत का अंदाज़ा इस हदीस से भी होता है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़तह मक्का के मौके पर इरशाद फरमाया कि बेशक
اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس دن سے حرام قرار دیا ہے جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے محترم ہے۔ اس حرمت کا مطلب صرف عبادت کی عظمت نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اصول و وقار کا قیام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ کو تجارت کا مرکز بھی مانا گیا، لیکن اس تجارت میں بھی روحانیت کی جھلک نمایاں تھی۔ قریش کے تجارتی قافلے شمال اور جنوب میں سفر کرتے، لیکن خانہ کعبہ کی خدمت اور زائرین کی میزبانی ان کے وقار کا حصہ تھی۔ قرآن مجید میں قریش کی ان موسمی تجارتی سرگرمیوں کا بھی ذکر آیا۔ یہ توازن روحانیت اور دنیا داری کے درمیان مکہ کی منفرد پہچان رہا ہے، لیکن اس توازن میں ہمیشہ اولیت عبادت، خدمت اور پاکیزگی کو حاصل رہی ہے۔ مکہ کو ہمیشہ سے دنیاوی شہرت یا سیاحتی مقام نہیں بلکہ عبادت گاہ اور روحانی مرکز کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ ایسا شہر جہاں قتل تک کی اجازت نہیں، جہاں درخت بھی نہ کاٹے جائیں، جہاں خون بہانا بھی گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے، وہاں تفریحی مراکز، شور، گانے، فلمیں اور تجارتی تفریحات کا وجود کئی لوگوں کے لیے ناقابل فہم ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو موجودہ منصوبے کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں شاید ہی کوئی لمحہ اتنا فیصلہ کن اور تغیر پذیر رہا ہو جتنا ولی عہد محمد بن سلمان کے پیش کردہ منصوبے ویژن 2030 نے پیدا کیا۔ یہ ویژن محض ایک اقتصادی منصوبہ نہیں بلکہ یہ سعودی ریاست کی سوچ، شناخت، سماج اور مذہبی کردار کو اثر نو ترتیب دینے کی کوشش ہے۔ اس منصوبے کا بظاہر مقصد سعودی معیشت کو تیل کے انحصار سے نکال کر متنوع ذرائع کی طرف لے جانا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور ہمہ جہت ہیں۔ محمد بن سلمان نے جب بطور ولی عہد اصلاحات کا آغاز کیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس ملک کو ایک اعتدال پسند اسلام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس بیان نے پوری اسلامی دنیا میں ہلچل مچا دی، کیونکہ سعودی عرب محض ایک ریاست نہیں بلکہ حرمین شریفین کا محافظ ہے، اور اس کی مذہبی حیثیت پوری دنیا کے مسلمانوں کی روحانی وابستگی کا مرکز ہے۔ مگر اب وہی ریاست ترقی، کھلے پن اور عالمی انضمام کا نیا چہرہ اپنا رہی ہے، اور اس تبدیلی کی بنیاد بن رہا ہے ویژن 2030۔ اس ویژن کے تحت سعودی عرب نے جو سماجی، معاشی اور ثقافتی تبدیلیاں کی ہیں وہ حیران کن حد تک تیز رفتار ہیں۔ ایک طرف ماضی میں جو سرگرمیاں حرام اور ممنوع سمجھی جاتی تھیں انہیں اب قومی ترقی کا لازوال حصہ لازمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان تبدیلیوں میں سب سے نمایاں مثال فلم انڈسٹری اور تفریحی سرگرمیوں کا فروغ ہے۔ 2018 سے پہلے تک سعودی عرب میں عوامی سینما گھروں پر مکمل پابندی تھی۔ نہ صرف فلمیں دکھانا ممنوع تھا بلکہ فنون لطیفہ کو عمومی طور پر دینی اور روایتی اقدار کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ مگر 2018 میں محمد بن سلمان کی قیادت میں پہلی بار سینما گھروں کی اجازت دی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ریاض، جدہ، دمام اور دیگر شہروں میں درجنوں سینما کمپلیکس وجود میں آ گئے۔ ان سینما گھروں میں صرف سعودی یا عربی فلمیں نہیں بلکہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور پاکستانی فلمیں بھی دکھائی جانے لگیں۔ فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ سیاحت بھی ویژن 2030 کا بڑا ستون ہے۔ ماضی میں جہاں غیر ملکیوں کا سعودی عرب میں داخلہ صرف حج اور عمرے یا بزنس تک محدود تھا، اب وہاں سیاحتی ویزا بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ نیوم جیسے مستقبل کے شہر، صحرا میں ریزورٹس، تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش، سب کچھ ایک نیا سعودی عرب دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان سرگرمیوں کا مقصد معتدل، ماڈرن اور کھلا ہوا سعودی عرب پیش کرنا ہے۔ اسی تسلسل میں خواتین کے حقوق کو بھی نمایاں انداز میں پیش کیا گیا۔ جہاں ماضی میں خواتین کا گاڑی چلانا، اکیلے سفر کرنا یا عوامی تقریبات میں شرکت کرنا ممنوع تھا، وہاں آج کی سعودی عورتیں نہ صرف گاڑیاں چلا رہی ہیں بلکہ فیشن شوز، کانسرٹس، اسپورٹس اور سیاست میں بھی قدم رکھ چکی ہیں۔ ولی عہد نے اسے خواتین کی مساوی ترقی سے تعبیر کیا، جبکہ ناقدین اسے روایتی اسلامی شناخت سے فاصلہ سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل سعودی عرب نہ صرف اندرونی معیشت کے دباؤ کا شکار ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اسے کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ امریکہ اور مغرب، جن سے اس کی فوجی اقتصادی وابستگی ہے، مسلسل انسانی حقوق، مذہبی سختی اور خواتین کے مسائل پر تنقید کر رہے ہیں۔ ویژن 2030 کے تحت ہونے والی تبدیلیاں در حقیقت اسی بین الاقوامی دباؤ کا جزوی جواب بھی ہیں۔ مزید یہ کہ متحدہ عرب امارات جیسے ہمسایہ ممالک نے بھی عالمی سیاحت، سرمایہ کاری اور جدیدیت کی دوڑ میں خاصی کامیابیاں حاصل کی، جس نے سعودی عرب کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس میدان میں پیچھے نہ رہے۔ ان اصلاحات کے ساتھ ایک بنیادی سوال جڑا ہے: کیا سعودی عرب اپنی مذہبی شناخت کو قربان کر کے جدیدیت کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کے سائے میں تفریحی مراکز، فیشن شوز اور سینما ہال امت مسلمہ کے جذبات سے مطابقت رکھتے ہیں؟
یہی وہ سوالات ہیں جو نہ صرف عام مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں بلکہ علماء، مفکرین اور عالمی مسلم برادری کو بھی ایک کٹھن فکری جدوجہد میں مبتلا کر چکے ہیں۔ بلا شبہ 2030 کے تحت سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں دہائیوں میں آتی ہیں، مگر یہاں یہ فرق ہے کہ یہ تبدیلیاں صرف ایک ملک کو نہیں، امت مسلمہ کے مقدس ترین مراکز کو متاثر کر رہی ہیں، اور یہی بات ان اصلاحات کو باقی دنیا کے ماڈرن منصوبوں سے مختلف اور حساس بناتی ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے سعودی عرب تیزی سے ایک نئے طرز کے مستقبل کی جانب بڑھ رہا ہے جس کی بنیاد ویژن 2030 ہے۔ اسی ویژن کا ایک اہم مگر خاصا متنازع حصہ ہے اسمارٹ مکہ منصوبہ۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان اربوں ڈالر کا میگا پروجیکٹ ہے جو دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو جدید ترین سہولیات فراہم کرنے کے دعوے کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے، لیکن جب سے اس منصوبے کے تحت خانہ کعبہ کے قریب ایک جدید سینما کمپلیکس کی خبر منظر عام پر آئی ہے تو مکہ کی فضا میں روحانیت کے ساتھ ساتھ خدشات اور سوالات بھی گونجنے لگے ہیں۔ ناظرین، اسمارٹ مکہ دراصل ایک ٹیکنالوجی اور سہولت پر مبنی شہرکاری منصوبہ ہے جس کا مقصد مکہ کو ایک ایسا ڈیجیٹل اور انٹیلیجنٹ شہر بنانا ہے جہاں لاکھوں زائرین کو صرف مذہبی خدمات ہی نہیں بلکہ دنیا کی جدید ترین سہولیات بھی فراہم کی جا سکیں۔ اس منصوبے میں جدید ترین ٹرانسپورٹ سسٹمز، آٹومیٹڈ ہاؤسنگ، مصنوعی ذہانت پر مبنی حج اور عمرہ مینجمنٹ، ہوٹلنگ، شاپنگ مالز، 5 اسٹار تفریحی مراکز اور ہائی ٹیک کنٹرول سسٹمز شامل ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس منصوبے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے اور عالمی سطح کی کمپنیوں کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ انہی منصوبوں میں ایک بڑا عنصر جدید سینما کمپلیکس بھی ہے جس پر تقریباً 337 ملین امریکی ڈالر یعنی پاکستانی 90 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ یہ سینما گھر اگرچہ براہ راست خانہ کعبہ کے بالکل قریب واقع نہیں، لیکن اس کی جغرافیائی قربت اور مکہ شہر کی حدود میں موجودگی نے اسے ایک خاصا حساس اور مذہبی نقطہ نظر سے متنازع منصوبہ بنا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ سینما کمپلیکس ایک کثیر المنزلہ عمارت میں ہوگا جس میں بین الاقوامی لاؤنجز، فوڈ کورٹس اور جدید آڈیو ویژول ٹیکنالوجی، VIP معیار کے تھیٹر استعمال کیے جائیں گے۔ اسے ثقافتی مرکز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس کا بظاہر مقصد نہ صرف مقامی شہریوں کو تفریح فراہم کرنا ہے بلکہ غیر ملکی زائرین کو بھی کلچر ایکسپیرینس دینا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کلچر ایکسپیرینس زائرین کو عبادت کے ساتھ ہم آہنگ کر پائے گا یا ان کی توجہ کو روحانیت سے ہٹائے گا؟ مکہ مکرمہ جہاں وقت کی رفتار بھی سجدہ کرتی محسوس ہوتی ہے، وہاں فلمی مناظر، بلند آوازیں اور تجارتی سرگرمیوں کا شور کیا اس سکوت کو متاثر نہیں کرے گا جس کے لیے یہ شہر مشہور ہے؟ سعودی حکومت کا موقف ہے کہ ان سینما گھروں کا مقصد کسی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا نہیں بلکہ زائرین کو عبادت کے بعد کچھ لمحے آرام و سہولت فراہم کرنا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدامات عالمی معیار کے ٹورزم کو فروغ دینے، مقامی معیشت کو مستحکم کرنے اور جدید انفراسٹرکچر قائم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ مختلف علماء، مذہبی اداروں اور بین الاقوامی مسلم حلقوں نے ان منصوبوں پر سوالات اٹھائے ہیں۔ کئی مذہبی اسکالرز کا کہنا ہے کہ مکہ محض ایک شہر نہیں بلکہ وہ مرکز ہے جہاں سے دنیا بھر کے لوگ تزکیہ نفس اور روحانیت کی تلاش میں آتے ہیں، نہ کہ تفریح کی خواہش لیے۔ اگر یہاں بھی دنیاوی مشغلے غالب آ گئے تو پھر روحانیت کے مراکز کی حرمت کیسے قائم رہے گی؟ بعض بین الاقوامی تجزیہ کار اسے سعودی حکومت کی اس پالیسی کا حصہ قرار دیتے ہیں جس میں مذہبی شناخت کو عالمی معیار کی معاشی سوچ میں مدغم کیا جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں موجود مسلم تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ اگرچہ جدید سہولیات کا فروغ اہم ہے مگر ان کا مقام، انداز اور اثرات بھی ناپنا ضروری ہے۔ مکہ جیسے مقامات پر ہر عمارت، ہر تعمیر، ہر سرگرمی کا ایک روحانی ویژن ہوتا ہے۔ اگر وہ ویژن متزلزل ہو جائے تو صرف مقامی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ چند معتدل حلقے اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا کے بیشتر مقدس مقامات میں جدید سہولیات موجود ہیں جیسے ویٹیکن سٹی میں میوزیم، کیفے یا بدھسٹ مراکز میں یوگا سینٹرز، تو مکہ میں سینما کیوں نہیں؟ مگر فرق یہ کہ اسلام کا مرکز، خاص طور پر خانہ کعبہ، روحانیت کی ایک زندہ علامت ہے جہاں دنیاوی رنگ کم اور ربانی جذبے زیادہ نمایاں رہتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کا زائر، خاص طور پر یورپ یا ایشیا سے آنے والا نوجوان، ایک جدید دنیا کا عادی ہے اور وہ ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور سہولت پسند طرز زندگی چاہتا ہے۔ سعودی حکام اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حج اور عمرے کے سفر کو آرام دہ اور جدید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا روحانی سفر کو بھی آرام دہ تفریح بنا دینا درست ہوگا؟ کیا یہ زائرین کی روحانی پیاس کو بجھائے گا یا دنیاوی مصروفیات میں کھو دے گا؟ یہ بحث صرف ایک سینما یا عمارت کی نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک تصور اور ایک تہذیب کی ہے۔ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان دنیا سے کٹ کر صرف خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں بھی نگاہیں بڑی اسکرینوں پر
دل فلمی مناظر پر اور وقت تفریح میں گزرنے لگے تو پھر فرق کیا رہ جائے گا عبادت میں اور عام زندگی میں؟ ناظرین، خانہ کعبہ کے قریب سینما کی تعمیر کی خبر نے جیسے ہی سوشل میڈیا پر جگہ بنائی تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان ایک غیر معمولی جذباتی فکری بحث چھڑ گئی۔ یوٹیوب ویڈیوز، انسٹاگرام پوسٹ، ٹویٹر تھریڈز اور فیس بک لائیو سیشنز، ہر جگہ ایک ہی سوال گونجنے لگا، کیا خانہ کعبہ کے آس پاس دنیاوی تفریح کا سامان ہونا چاہیے؟ یہ سوال بظاہر ایک تعمیراتی فیصلے پر تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری امت کی روحانی وابستگی، مذہبی جذبات اور تہذیبی شعور چھپا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث دو انتہاؤں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک جانب وہ لوگ تھے جو سعودی عرب کی جدیدیت کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکہ بھی جدید دنیا کا حصہ بنے تاکہ یہاں آنے والوں کو بہتر سہولیات میسر ہوں۔ ان کے مطابق سینما جیسے مراکز صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ ثقافتی اظہار اور معلومات کی ترسیل کا بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب بڑی تعداد ان افراد کی تھی جنہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا جہاں زمین پر سب سے پہلا گھر صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہاں فلمی نغمے، اداکاروں کی جھلک اور دنیاوی ہنگامہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان، انڈونیشیا، مصر، ترکی، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے لاکھوں سوشل میڈیا صارفین نے اس فیصلے پر سوالات اٹھائے۔ کیا یہ ترقی ہے یا روحانیت کی بے حرمتی؟ جیسے جملے وائرل ہونے لگے۔ کئی پوسٹ میں جذباتی اشعار، قرآن و حدیث کے حوالے اور مکہ کی قدیم تصاویر کے ساتھ یہ احساس اجاگر کیا گیا کہ اگر خانہ کعبہ کے گرد بھی دنیاوی دھند چھا گئی تو باقی روحانیت کہاں بچے گی؟ اسلامی اسکالرز کی رائے بھی متنوع رہی۔ کئی ممتاز علماء اکرام نے میڈیا پر آ کر کہا، سعودی حکومت کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مثلا کچھ اسکالرز نے کہا، ہمیں ترقی سے اختلاف نہیں، لیکن مکہ کی حدود میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت دینا جو زائرین کے مقصد، سکون اور یکسوئی میں خلل ڈالیں، یہ اللہ کے گھر کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ مصر کی الازہر یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے بعض اسکالرز نے اس مسئلے کو اجتماعی مسلم مشورے کے بغیر کیے گئے فیصلوں میں شامل کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب بات بیت اللہ کی ہو تو یہ فیصلہ صرف سعودی حکام کا نہیں، پوری امت مسلمہ کی شورا کا ہونا چاہیے۔ اس طرح ترکی، پاکستان اور ملیشیا کے علماء نے بھی مختلف چینلز اور کانفرنس میں اس بات پر زور دیا کہ مکہ کی حرمت صرف جغرافیائی نہیں، روحانی بھی ہے، اور ہر تعمیر، تبدیلی اس حرمت کی پاسداری کے ساتھ مشروط ہونی چاہیے۔ بعض مذہبی جماعتوں نے پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر ایک معروف اسلامی تنظیم نے لکھا، یہ عمل خانہ کعبہ کے تقدس پر حملہ ہے۔ امت مسلمہ ایسے کسی بھی منصوبے کو قبول نہیں کرے گی جو اس کے روحانی مرکز کو دنیاوی تفریح کا اڈہ بنانے کی طرف لے جائے۔ سعودی حکومت کو فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور تمام مسلم ممالک سے مشاورت کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے علاوہ عام لوگوں نے بھی اپنے دل کی بات رکھی۔ مکہ میں موجود مقامی افراد میں بھی رائے منقسم تھی۔ کچھ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تفریحی مراکز کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں رہنے والوں کے لیے کوئی سہولت نہیں، جبکہ بڑی عمر کے افراد نے واضح کیا کہ مکہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں خاموشی اور سکون اللہ کی طرف رجوع کا حصہ ہے، یہاں فلمی سرگرمیاں باعث فتنہ بن سکتی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ معاملہ دباؤ کا باعث بنا۔ کچھ مغربی تجزیہ کاروں نے اسے سعودی عرب کی ماڈرنائزیشن کے زمرے میں ایک مثبت قدم قرار دیا، لیکن مسلم دنیا میں اس تجزیے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ بیشتر مسلمانوں نے کہا، یہ وہ فیصلہ نہیں جس پر غیر مسلم تجزیہ کار تبصرہ کریں، یہ ہماری روحانی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ثقافتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبادت کے مقامات پر دنیاوی تفریح کے مراکز کھولیں تو عبادت اور تفریح کے درمیان وہ فاصلہ کہاں باقی رہے گا جو قلب کو جھکنے اور آنکھ کو اشک بار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ رد عمل صرف مذہبی یا جذباتی نہیں بلکہ ایک فکری، تہذیبی اور روحانی تحریک کا اشارہ بھی ہے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، اس کے دل کی دھڑکن خانہ کعبہ کے ساتھ جڑی ہے، اور اگر اس مقام پر ایسی تبدیلیاں کی جائیں جو روحانیت کے بجائے تجارتی مقاصد سے جڑی ہوں تو پوری امت کے دل بے چین ہو جاتے ہیں۔ آخرکار سوال صرف یہ نہیں کہ سینما بن رہا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے مقدس ترین مرکز کی روح کو محفوظ رکھ پا رہے ہیں؟ ناظرین، 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج شاید یہی ہے کہ ہم کیسے ترقی کریں اور ساتھ ساتھ اپنی روحانیت اور اقدار کو برقرار رکھیں۔ یہ سوال اور بھی شدید ہو جاتا ہے جب بات ان مقامات کی ہو جہاں صرف اینٹیں اور پتھر نہیں بلکہ عقیدت، خشوع اور بندگی سانس لیتی ہے۔ خانہ کعبہ اسلام کا مرکز، امت مسلمہ کا قبلہ اور دنیا کی سب سے مقدس جگہ، اگر یہاں جدیدیت کے نام پر تجارتی سرگرمی بڑھ جائیں تو کیا یہ صرف ایک سہولت ہوگی یا روحانیت کے سینے میں چھپا خنجر؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا تفریح اور عبادت ایک ہی مقام پر ممکن ہے؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی فطرت میں دونوں کی طلب ہے، لیکن سوال طلب کا نہیں، مقام کا ہے۔ عبادت ایک عمل نہیں، ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت تبھی پیدا ہوتی جب ماحول اس کے موافق ہو۔ خانہ کعبہ کے قریب میں جہاں انسان خود کو دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور حاضر کرتا ہے، کیا فلمی مناظر، میوزک یا تجارتی شور اس روحانی خلوت میں خلل نہیں ڈالیں گے؟ اسلام نے کبھی بھی تجارت یا ترقی سے منع نہیں کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر تھے، لیکن تجارت اور تفریح کو مقدس مقامات سے جدا رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی ہو یا بیت اللہ، ان کے احاطوں میں دنیاوی گفتگو، خرید و فروخت اور دنیاوی دکھاوا ہمیشہ ناپسندیدہ سمجھا گیا۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ جن کی آیت 18 ہے، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ایسے میں اگر خانہ کعبہ کے قریب سینما جیسے تفریحی مراکز قائم کیے جائیں تو یہ نہ صرف توجہ میں خلل کا باعث بن سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا طرز عمل بھی قائم کر سکتے ہیں جو رفتہ رفتہ تقدس کو کمزور کر دے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے دیگر مقدس مقامات پر بھی جدید سہولیات موجود ہیں، مثلا ویٹیکن سٹی میں میوزیم، کیفے اور گائیڈز ٹورز موجود ہیں۔ بدھ مت مراکز میں بھی یوگا سینٹرز اور ثقافتی نمائشیں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام جگہوں پر ایک حد برقرار رکھی جاتی ہے۔ ویٹیکن سٹی میں بھی عبادت گاہ کے مرکز میں مکمل خاموشی، موبائل بند اور مخصوص لباس کی پابندی ہے۔ سیاح ان حدود سے واقف ہوتے ہیں اور احترام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر مکہ جیسے شہر میں تفریح کو عبادت کے برابر جگہ ملنے لگے یا دونوں کے درمیان فرق دھندلا پڑ جائے تو یہ نہ صرف احترام کو متاثر کرے گا بلکہ آئندہ نسلوں کے شعور کو بھی الجھا دے گا کہ کہاں جھکنا ہے اور کہاں بیٹھ کر فلم دیکھنی ہے۔ ناظرین، اس پوری گفتگو کے بعد ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا مکہ جیسے مقام پر سینما جیسی دنیاوی تفریح ہونی چاہیے؟ کیا اس سے عبادت گزاروں کی توجہ ہٹے گی یا سہولت میں اضافہ ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی حکومت کو اس منصوبے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور لکھیں، کیونکہ آج ہم جس دوراہے پر کھڑے ہیں وہاں خاموشی جرم بن سکتی ہے۔ اگر ہم نے آج اپنے روحانی مراکز کی حرمت کی حفاظت نہ کی تو کل صرف عمارتیں بچیں گی، روحیں خالی ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے جس سے ہم ترقی کی عبادت کے تابع ہو سکیں اور دنیا کو دین کے سائے میں پروان چڑھتے دیکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔